बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो लोग हैं, और जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो बहुत अफसोसनाक। लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है और उन्हें शरपसंद करार दिया जाता है। ये नया नाम कश्मीरियों का रख दिया गया। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के नाम बिगाड़े जाते हैं। इसी तरह से नाम बिगाड़ने के बाद उन्हें पहले बुरा कहा जाता है, फिर बुरा दिखाया जाता है, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको मारा जाता है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया। आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं, बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। सीटीडी रोज़ाना की बुनियाद पे बंदे मार रही है मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं। आइंदा ये सिलसिला और बढ़ेगा, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। अगर पंजाब के लोगों को ये लगता है कि उनकी बारी नहीं आएगी तो मेरी बात लिख कर रख लें कि बारी बारी सबकी बारी, आपकी बारी ज़रूर आएगी। मेरी कोई और बात पूरी हो या ना हो, ये बात तो मुझे पूरा यकीन है कि बारी बारी सबकी बारी। जब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं ना आएगी, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा और इनको जकड़बंदू नहीं डाला जाएगा, जब तक के जर्नैलों की कब्रों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक कि इनको सियासत से उखेड़ के बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनके कारोबार बंद नहीं करवाए जाएंगे, याद रखिएगा, तब तक बारी बारी सबकी बारी। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी, तब तक बारी बारी सबकी बारी। पुरअमन रहकर कश्मीरी जो जिदोजहद कर रहे हैं, उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन के नाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कभी एक आदमी शहीद हो जाता है, कभी दो, कभी तीन, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलेट इंजरीज के साथ अस्पतालों में पड़े हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए। ज़ख्मियों के ऊपर अस्पतालों में आकर लाठी चार्ज किया गया। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है, जो मनाजिर मैंने देखे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है, और वो सादी बात यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी अवाम को गुस्सा दिलाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके कश्मीरी अवाम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा बड़ा कर दें, जिसके नतीजे में, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा हो जाए, जिसके नतीजे में पूरे कश्मीर के अंदर फिर मनचाही कार्रवाइयाँ की जाएँ। लेकिन कश्मीरी पुरअमन रहकर अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो गया, खुदा न खास्ता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, फिर आप देखेंगे हमारे मीडिया के वो दोस्त जो आजकल शरपसंद का लफ्ज़ बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे, उनके मुंह से झाग निकल रही होगी, और वो बगावत के और गद्दारियों के वो फतवे बांट रहे होंगे। एक कश्मीरी मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। उनके तमाम मुतालबात ही जायज़ हैं। फजलुर रहमान जैसे आदमी ने कहा असेंबली में खड़े होकर कि बताएं उनका कौन सा ऐसा मुतालबा है जो जायज़ नहीं है। मुतालबात तो उनके सारे जायज़ हैं, तो उनके मुतालबात मानने की बजाय उनको मार रहे हैं। और चंद तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जो अपनी ज़िद और हटदर्मी की वजह से या उसके चक्कर में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की कई दहाइयों की जो मेहनत है वो उस पर पानी फेर रहे हैं। कई दहाइयों तक हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, मिलकर रहे, प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, एक तरह से हम सारे पल कर बड़े हुए, हमें फ़र्क ही नहीं था एक दूसरे से, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है ना वो मट्टी में मिला दी। चंद तनख्वाहदार लोग हैं, वो बंद कमरे में बैठ के फ़ैसला करते हैं, उनकी ज़िद है, उनकी हटदर्मी है कि वो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और उनकी उस हटदर्मी ने हमारी कई दहाइयों की पाकिस्तानियों की मेहनत को ज़ाया किया है, और लगातार यही करते चले जा रहे हैं। मैं कश्मीर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। देखें, जो सहाफ़ी हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं उनको धमकाया जा रहा है, जिस आदमी की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनी जाती है उसको धमकाया जा रहा है, हर किसी के ऊपर गद्दारी का लेबल लगाया जा रहा है। आप ये करते करते पूरी कौम को ही गद्दार बना देंगे, जैसे आपने बलोचों को बना दिया गद्दार। आज सारे बलोच वो गद्दार समझे जाते हैं आप लोगों की नज़र में। इसी तरह बंगालियों को भी आपने सबको गद्दार बना दिया था, फिर जाके वहाँ माफ़िया मांगनी पड़ी। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल पे अब आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदालत में गई है कि हमने बजट पेश करना है, तो हमारी काबीना ने भी ये फ़ैसला किया है
کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہماری کروائی جائے۔ اب اس پہ جو ہے وہ عدالت نے کچھ اعتراضات لگا دیے۔ اب اعتراضات 3 دور ہو گئے ہیں، ایک آدھا اعتراض رہ گیا ہے۔ 18 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی، تو کیا یہ بجٹ ایسے ہی لٹکتا جائے گا؟ مزمل اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کا جو ترقیاتی بجٹ ہے نا، اس میں کٹوتی آج نہیں ہو رہی۔ 2024 میں جب یہ حکومت بنی، دیکھیں 2022 میں یہ لوگ آئے تھے، 2023 میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ 2024 میں عمران خان صاحب کو جیل میں 2023 کے اینڈ میں ڈالنے کے بعد اگست میں انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور 2024 میں انہوں نے حکومت بنا لی اپنی جعلی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ لگاتار ترقیاتی منصوبے بند کرواتے آئے۔ سب سے زیادہ منصوبے میں نے آپ کو بتایا تھا اس دور میں، ایک وی لاگ کر کے 2024 میں حکومت بننے کے بعد جب پہلا بجٹ آیا تھا، کہ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے بند کر دیے گئے۔ بہت سارے ڈیمز، بہت ساری سڑکیں، بہت ساری یونیورسٹیز، بہت سارے اسپتال، صحت کے منصوبے، تعلیم کے منصوبے، انفراسٹرکچر کے منصوبے، مواصلات کے منصوبے اور بے شمار ایسے منصوبے جو خیبر پختونخوا کو بہت آگے لے جا سکتے تھے، وہ منصوبے بند کر دیے گئے۔ یہ 2024 میں ہوا۔ پھر 2025 میں باقی منصوبے بند کر دیے گئے، اور اب 2026 کے بجٹ میں جو ترقیاتی منصوبے اکا دکا بچے تھے، وہ سارے نہ صرف بند کیے جا رہے ہیں، بلکہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ترقیاتی منصوبے نہ بنے۔ یعنی ہے نا عجیب و غریب بات، دعوے کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے اعداد و شمار ان کے اپنے دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپ تقریر سنیں یا ان کی بات سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پاکستان بہت جھنڈے گاڑ رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے اور بہت آگے جا رہا ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ ہی ختم کر دیا گیا، تو ترقی پاکستان کیسے کرے گا؟ حکومتی اعداد و شمار اور حکومتی دعوے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ قرضے ہم نے تاریخی نوعیت کے لیے ہیں، لیوی ہم نے تاریخی نوعیت کی لگا دی ہے، غربت آج پاکستان میں تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، مہنگائی میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار سرکاری ہیں جو بتاتے ہیں۔ سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح کے اوپر جا رہی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں تاریخی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ تجارتی خسارہ ہمارا تاریخی نوعیت کا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تاریخی نوعیت کا برین ڈرین ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ بھی تاریخی نوعیت کی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ کے بقول $100 ارب ابھی حال ہی میں پاکستان سے نکل کر باہر چلا گیا۔ ایک ارب ڈالر کے لیے ہم ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن $100 ارب اسی ملک میں سے نکل کر وزیر داخلہ کے بقول پاکستان سے باہر چلا گیا۔ پھر اس نے کہا تھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکائیں گے تو پیسے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کوآپریشن شروع کر دی۔ پھر آپ کے سامنے یہ سارا کچھ جو ہوا، انہیں گلگت بلتستان میں حکومت بھی بنا کر دے دی گئی ہے۔ یہ خبریں ناظرین میڈیا میں چلی کہ بیرسٹر گور اور سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ ان کی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی، کس کی نہیں ہوئی۔ کوئی کہہ رہا سہیل آفریدی کی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا بیرسٹر گور کی۔ وہ لوگ تردید کر رہے ہیں جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، میں آج بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے چند باتوں پہ قائم ہوں۔ یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا اور اب یہی ہوگا۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی تب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں ٹک نہیں سکیں گے، لہذا عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جیسے ہی ان کے کیسز لگیں گے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان عدالت کے ذریعے کبھی باہر نہیں آئے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اب رہائی کا جو طریقہ کار ہے نا، ایک تو معاشی دباؤ ان کے اوپر رہے گا، معیشت کی جو تباہی ہو چکی ہے وہ دباؤ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہے گا۔ حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے باہر آنے کا۔ تو عاصم منیر صاحب تو عمران خان کو باہر آنے نہیں دیں گے، ان کا بس چلے تو وہ کبھی بھی باہر نہ آنے دیں۔ تو معاشی دباؤ تو ہے ہی۔ اب اگر عوامی دباؤ بڑھ جاتا تو شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی۔ عوامی دباؤ بنانے میں ناکام رہے علی امین گنڈا پور بھی اور سہیل آفریدی بھی۔ یہ دونوں صوبائی حکومتیں ہیں۔ ایکچولی تو یہ کام جنید اکبر کا بھی ہے، یہ کام سلمان اکرم راجہ کا بھی ہے، یہ کام بیرسٹر گور کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پہلے کوشش کرتی رہیں، پھر وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ تو یہ جب تک عوامی مزاحمت نہیں ہوگی، بڑے پیمانے پر لوگ نہیں نکلیں گے اور حکومت کو گلے سے نہیں پکڑیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے نہیں چبوائیں گے، تب تک تو عمران خان باہر آنے سے رہے، اور معاشی تباہی جو ہے وہ ایک پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ اچھا، دوسرا جو اس میں رستہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ بڑھ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے۔
تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اب یہ ڈیل میں نا دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی مزاحمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر تحریک انصاف نے زیادہ مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل میں وہ پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہ کر پائی تو وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. صرف عمران خان صاحب کی رہائی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے اوپر ہوگی ان کیس کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہیں کر پاتی. اور بظاہر ابھی جو دکھائی دے رہا ہے مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں شاید نہیں ہے. دیکھیں نا بہت سارے اصولی موقف تھے عمران خان صاحب کے, وہ کہاں گئے کہ سویلینز کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوں گے, ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. کرم کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈرون حملہ ہوا مبینہ طور پہ, اس میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے, ماں بیٹا 2 بچیاں, لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, کوئی رولا نہیں پڑا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے, تو وہ خبر جو ہے وہ ڈرون کو بعد میں گولے سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. پہلے رپورٹرز اور مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ڈرون آیا تھا, یہ ڈرون حملہ تھا, لیکن بعد میں پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نہیں ڈرون نہیں تھا, یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے. لیکن جو بھی آ کر گرا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بے گھر ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کا کون ہے پرسان حال, کون ان کا خیال رکھے گا. تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ تو یہ ہے کہ وہ جو پالیسیز تھیں ان کے اوپر بالکل بھی وہ کام نہیں کر رہے جو عمران خان صاحب نے کہی ہوئی تھی, اور دوسرا وہ بجٹ کے معاملات میں شدید دباؤ کا شکار ہے جو ان کی پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے کہ آپ اگر سرپلس بجٹ دیں گے یا آپ وفاقی حکومت کو سہولت کاری کریں گے. ان کی غلط معاشی دیکھیں نا, جو معیشت کے اوپر پالیسیاں بنائی وہ وفاقی حکومت نے بنائی, SIFC آرمی چیف نے بنایا, پالیسیاں آرمی چیف نے بنائی. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے وزیر خزانہ آرمی چیف کا ہے, وزیر داخلہ بھی آرمی چیف کا ہے. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان کی معیشت گر رہی ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے اس معیشت کو اٹھانا. دیکھیں برا کام کر رہی ہے وفاقی حکومت, سزا بھگتیں گے خیبر پختونخوا کے لوگ, تو یہ تو غلط بات ہے. تو لوگوں کا بجٹ ان کے حوالے کر دینا یہ ایک زیادتی ہے, اور اس کے اندر وہ ڈیل بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے. یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جس عمران خان کو یہ آزاد کروانا چاہتے تھے اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے صرف ہماری ملاقات ہو جائے. اور وہ ترلو منتوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے, کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, کبھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو کشمیر کے معاملے میں ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 سال پہلے جب انڈیا پاکستان کی جھڑپیں ہوئی تھی تو اس میں مئی 2025 میں, تو تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے یہ سارے کے سارے پاکستانی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انڈین فورسز کے مقابلے میں. آج ان لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین فورسز کے بندے ہیں, یہ را کے ایجنٹ ہیں, اور یہ پاکستان کے غدار ہیں, اور یہ شرپسند ہیں. آج انہیں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن کل یہی سارے لوگ بارڈروں پہ گئے تھے اور جا کر پاکستانی فوج کی حوصلہ افزائی کی تھی. تب شہباز شریف بارڈر پہ نہیں گیا تھا, فیصل راٹور بارڈر پہ نہیں گیا تھا, بلاول بارڈر پہ نہیں گیا تھا, باقی لوگ بارڈر پہ نہیں گئے تھے, لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بارڈر پہ گئے تھے. سرحدوں پہ جا کر لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی. تو یہ لوگ تو پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے تھے جب انڈین فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور اس وقت کوئی اور سیاستدان آپ کو بارڈر پہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے غدار ہو گئے, شرپسند ہو گئے. افسوس ہوتا ہے بیچارے, مجھے رابطہ کرتے ہیں ان کے لوگ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ہم کشمیریوں نے ساری زندگی وفاداری دکھائی لیکن ہمیں شرپسند کا خطاب ملا ہے, اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا. ناظرین, جسٹس ڈوگر نے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے. جسٹس ڈوگر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے نا ایک, اور ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا ضابطہ اخلاق بھی ہے. اور یہ ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ زیادہ سیاستدانوں کے ساتھ میل جول نہیں بڑھائیں گے. لیکن ان کے بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو دعوت دی گئی, حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان بھی پہنچے ہوئے تھے. ذاتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں لطیف کھوسہ اور عامر ڈوگر صاحب کے, ڈوگر برادری بھی ہے نا, تو سرفراز ڈوگر, عامر ڈوگر. لیکن اگر ذاتی تعلقات ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو کم سے کم انصاف ہی لے دیں. فیور تو کوئی نہیں مانگ رہے, عمران خان صاحب تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں, میرا کیس ہی لگا دو. 1.5 سال سے کیس نہیں لگ رہا, 1.5 سال ہو گیا کیس نہیں لگ رہا. ان کے بیٹے کے ولیمے میں شادی میں شرکت کے لیے لوگ گئے تھے. تو یہ بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں. کورٹ رپورٹرز کو اٹھا کے باہر نکال دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آہستہ آہستہ ہر جگہ سے باہر نکلیں گے.
اور یہ وہ کورٹ رپورٹرز ہیں جو ماضی میں یعنی وہ یہ دعوے کرتے رہے ہیں اور بڑا ججز کے بارے میں بڑی آواز اٹھاتے رہے ہیں, بڑی کوشش کرتے رہے ہیں. اب مجھے نا یہ میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی کہ باری باری سب کی باری, میں نے ابھی اس ویلاگ میں بھی کہی ہے. تو یہ جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں نا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی باری کبھی نہیں آئے گی, تو یاد رکھیے گا ان سب کی باری آئے گی. کاشف عباسی صاحب مجھے ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ یار ذرا ہاتھ تھولا رکھ, اور خود ان کا پروگرام بند پڑا ہوا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. تو باری باری سب کی باری, ہاتھ تھولا رکھیں یا ہاتھ تگڑا رکھیں, کچھ بھی کریں, جب تک آپ بادشاہ سلامت کی دن رات چاپلوسی نہیں کریں گے تب تک آپ کی نوکری کو خطرہ رہے گا, اور باری باری سب کی باری آئے گی. سی ٹی ڈی ناظرین قتل عام کرنے والی ایک مشین بنی ہوئی ہے ان کے افسران کو سافٹ امیج دکھانے کے لیے, کیونکہ ہارڈ سٹیٹ تو پاکستان بن گیا ہے, بندے مارنا تو پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سافٹ امیج دکھانے کے لیے ان کے افسران کو کوٹ پینٹ ٹائی پہنا کے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا, کیونکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی مطالبہ کیا کہ جناب ہمارے شہری وہاں پہ آئے ہوئے تھے, وہاں گولیاں مار کے سڑک پہ قتل کر دیا, یہ تو بڑا نامناسب ہے. 2 بندوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک 9 سال کی بچی شہید ہو گئی ہے. اب یہ آسٹریلین نہ ہوتے تو سوچیں کیا ہوتا. آسٹریلین نہ ہوتے نا تو جو مقتولین ہیں نا ان کے خاندان والے کہہ رہے ہوتے کہ اچھی خاصی پولیس کی گولی جا رہی تھی, مقتول بھاگ کے گولی کے آگے آ گیا, مقتول کا قصور ہے. یا ان سے پریس کانفرنس کروا دی جاتی کہ مقتول جرائم پیشہ تھا اور شروع سے یہی چیزیں کرتا تھا. یعنی یہاں پہ اس لیول پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے, انصاف نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو سی سی ڈی جو ہے دیکھیں نا, یہ چٹھا صاحب کو سوچنا چاہیے جنہیں ہیڈ بنایا گیا سی سی ڈی کا, انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہوا معاملہ قتل عام کا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک رات کو عدالت لگتی ہے 12 بجے, وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا, اور اس آدمی کا اپنا بیک گراؤنڈ کرپٹ ہے, اس کے اوپر کرپشن کے سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور وہ جو آدمی جو رات کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے 12 بجے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے, اس کا کوئی جوڈیشری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ قانون اور انصاف اور ججز کیسے کام کرتے ہیں, جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے. جیسے ملٹری کورٹ غلط ہے, ویسے یہ والی جو عدالت لگائی جاتی ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک عدالت لگتی ہے جہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مار دو اور اس کو چھوڑ دو. تو آج نہیں تو کل یہ قتل تو گلے پڑیں گے, اور جواب تو چٹھا صاحب آپ کو دینا پڑے گا, اور آپ سے جواب اس جہان میں بھی آپ کو دینا پڑے گا, اگلے جہان میں بھی کتنے ہی لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے, کیونکہ بے شمار تو پھر اس کے اندر بے گناہ بھی مارے جائیں گے. تو پھر آپ ایک ایک قتل کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. لگ پتہ جائے گا آپ کو, بلکہ ہر ظالم کو لگ پتہ جائے گا جس نے ظلم کیا ہوگا. ناظرین اب ذرا انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے دستخط کیے معاہدے کے اوپر جو ایم او یو سائن ہوا ایران کے ساتھ, جبکہ ایران کی جانب سے ان کے اسپیکر نے باقر کالیباف نے ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں. حالیہ تاریخ میں امریکہ کی سب سے بڑی واضح شکست ہے یہ, اور اس کی سیاسی قیمت ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرور چکانی پڑے گی, جو مرضی کر لے وہ. آبِ ہرمز کو کھلوانا یہ کا کامیابی ہے, جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی. ایران ایٹمی تجربہ نہ کرے, وہ تو آیت اللہ علی خامنائی نے فتویٰ دیا ہوا تھا اور انہوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اگر ان 2 شرائط پہ امریکہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے تو یہ کامیابی تو بغیر جنگ کے بھی امریکہ کے پاس تھی کہ آبِ ہرمز بھی کھلی ہوئی تھی, ایران ایٹمی دھماکہ بھی نہیں کر رہا تھا. یہ 2 کامیابیاں اس جنگ سے پہلے, یعنی 28 فروری کو امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, اس سے پہلے آبِ ہرمز کھلی ہوئی تھی, اور ایرانی سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود تھا کہ ہم کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں تو پہلے بھی امریکہ کے پاس تھیں. تو اب انہوں نے کیا حاصل کیا, یعنی اسے کامیابی سمجھنا امریکن نہیں سمجھیں گے, امریکنز بیوقوف نہیں ہیں, امریکن اس کی مخالفت کریں گے. اسرائیلی وزراء کے انتہائی مایوس کن اور بہت غصے والے اور مایوسی والے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, کبھی میڈیا کے اوپر, کبھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اسرائیل اس کو ایک ناکامی سمجھ رہا ہے, اس معاہدے کو. ان کے اہداف حاصل نہیں ہوئے, بلکہ الٹا اس کے اندر جو ہے وہ ایران کا فائدہ ہو گیا. دیکھیں, بجائے اس کے کہ یہ ایران سے یہ کرواتے کہ وہ حماس کی, حزب اللہ کی اور حوثیوں کی سپورٹ نہ کرے, الٹا یہ ہوا کہ اسرائیل کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر یا تنظیموں کے اوپر اٹیک نہ کرے. تو جہاں پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں نا, کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ لڑائی لڑتے ہیں, آپ مقابلہ کرتے ہیں, وہاں پہ پھر چیزیں آپ کے حق میں بدلتی ہیں. تو ایران نا الٹیمیٹلی اس لڑائی کا فاتح بنا ہے. اب عرب ممالک کے اوپر یہ ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں اس ریجن میں. اس پہ بات کریں گے کسی دن. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.